बार बार मकतूल का गला घोंटने की क्यों बात कर रहे हैं? सईद खान ने झंझलाहट भरे लहजे में कहा, फैज़ अली की मौत में मेरा हाथ नहीं है। तुम्हारे दोनों हाथ इस कत्ल में बराबर शामिल हो रहे हैं। वकील इस्तिग़ासा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मकतूल की गर्दन पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। फिर वह जज की जानिब बढ़ा और बाआवाज़ बुलंद कहा, योर ऑनर, केस फाइल के अंदर मकतूल की गर्दन से उठाए जाने वाले फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। मज़कूरा फिंगरप्रिंट्स मुल्ज़िम के फिंगरप्रिंट से 100% मैच करते हैं। जज ने इस्बात में गर्दन हिलाई और वकील इस्तिग़ासा से कहा, प्लीज़ प्रोसीड फॉरवर्ड। हाँ तो बताओ। वकील इस्तिग़ासा दोबारा मुल्ज़िम की जानिब मुतवज्जो हुआ। वक़ूआ के रोज़ मकतूल के कमरे में क्या हुआ था? मैंने 3 लाख रुपए और अपना इस्तीफ़ा बास को दिया और अपने घर आ गया। सईद खान ने राज़गोई का मुज़ाहरा करते हुए बताया। इसके बाद ऑफिस में क्या हुआ, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। इसी रात पुलिस ने फैज़ अली के कत्ल के इल्ज़ाम में मुझे मेरे घर से गिरफ्तार कर लिया। तुमने 3 लाख रुपए का बंदोबस्त कहाँ से किया था? वकील इस्तिग़ासा ने सख्त लहजे में इस्तफ़सार किया। मैंने अपने एक दोस्त कामरान मिर्ज़ा से ये रकम उधार ली थी, सईद खान ने बताया। कामरान भी FA ट्रेडिंग कंपनी में काम करता है। ज़रूरत पड़ने पर कामरान मिर्ज़ा को अदालत में बुलाकर मेरे बयान की तस्दीक की जा सकती है। वकील इस्तिग़ासा ने सरसरी अंदाज में कहा, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि पुलिस ने मकतूल की बीवी नरगिस की मौजूदगी में क्राइम सीन का बारीक बीनी से जायज़ा लिया था। उन्हें मकतूल के कमरे में 3 लाख रुपए मिले और ना तुम्हारा इस्तीफ़ा। मैं इस बारे में भला क्या कह सकता हूँ? सईद खान बेबसी से बोला, जो सच था मैंने आपको बता दिया है। तुम मुसलसल झूठ का सहारा लेकर मुअज़्ज़ज़ अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, वकील इस्तिग़ासा ने जारहाना अंदाज में कहा और फिर पूछने लगा, वक़ूआ के रोज़ तुम कितने बजे मकतूल के कमरे में गए थे? 5:30 बजे, सईद ने जवाब दिया। और तुम वहाँ कितनी देर रुके? वो मुश्किल 10 मिनट। इसके बाद वकील इस्तिग़ासा ने सवालिया नज़रों से मुल्ज़िम की तरफ देखा। मैं आपको बता चुका हूँ, सईद खान ने बेजारकुन अंदाज में कहा। मैं 3 लाख रुपए और अपना इस्तीफ़ा फैज़ अली को देने के बाद अपने घर चला गया था। अगर अदालत एक ही सवाल को 10 बार भी करे तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। वकील इस्तिग़ासा ने इसे घूरा, तुम कोई मामूली मुल्ज़िम नहीं हो। तुम पर अपने बास फैज़ अली को कत्ल करने का संगीन इल्ज़ाम है और तमाम तर सबूत तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। इसके बाद वकील इस्तिग़ासा ने रोए सुखन जज की जानब मुअद्दबाना अंदाज में कहा, योर ऑनर, मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत की इजाज़त से मकतूल का एक भरोसेमंद मुलाज़िम बशारत हुसैन की गवाही के लिए बुलाना चाहता हूँ। इजाज़त है? जज ने भारी भरकम लहजे में कहा। बशारत हुसैन की उम्र 40 के करीब थी। वो विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया तो वकील इस्तिग़ासा ने इसके करीब जाकर कहा, आप मकतूल के पास कितने अरसे से काम कर रहे हैं? कमोबेश 15 साल से। आप किस हैसियत से ऑफिस में मुलाजिम थे? मैं 15 साल से पहले एक PN की हैसियत से फैज़ साहब के ऑफिस में मुलाजिम हुआ था। बशारत ठहरे हुए लहजे में बताने लगा, आज भी मेरी हैसियत तो वही है, मगर फैज़ साहब मुझ पर इत्मीनान करते थे। उन्होंने कभी मुझे चपरासी नहीं समझा था। वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। मैंने कभी दूसरे मुलाजिमीन की तरह घड़ी देखकर काम नहीं किया था। जब तक फैज़ साहब ऑफिस में मौजूद रहते मैं छुट्टी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। यूँ समझ लीजिए कि मैंने खुद को फैज़ साहब के लिए वक्फ कर दिया था। बात मुकम्मल करते हुए बशारत की आवाज़ भी गई। बशारत साहब, आप जैसे जानिसार और खिदमत गुजार मुलाजिमीन तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। वकील इस्तिग़ासा ने सताइशी नज़रों से गवाह की तरफ देखते हुए पूछा, आपने बताया है कि जब तक मकतूल अपने कमरे में मौजूद रहता आप छुट्टी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मुअज़्ज़ज़ अदालत ये जानना चाहती है कि वक़ूआ के रोज़ मकतूल कब तक अपने ऑफिस में मौजूद रहा था और आपको कब पता चला कि इसे मौत के घाट उतार दिया गया है? पुलिस की तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल की लाश को सबसे पहले आपने ही देखा था। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं वकील साहब, बशारत हुसैन ने रसानियत भरे लहजे में वजाहत करते हुए कहा। इस रोज़ फैज़ साहब की ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी कि इन्हें देर तक ऑफिस में रुकना पड़ता। उन्होंने लगभग 5 बजे मुझे बुलाया और कहा आज 6 बजे तक वो घर चले जाएंगे। 5:30 बजे सईद खान इनसे मिलने अंदर आ गया। 10 से 15 मिनट में बाहर निकल आया। मैं इंतज़ार करने लगा कि फैज़ साहब रुखसत हों तो मैं भी अपने घर गिरा लूँ। 6 बज गए, फिर 6:15 और 6:30 भी हो गए, मगर फैज़ साहब अपने कमरे से बरामद नहीं हुए। ये देखकर मुझे तशवीश हुई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने बिन बुलाए उनके कमरे में जाकर सूरत हाल जानने का फ़ैसला कर लिया और जब मैं इनके कमरे में गया तो मेरे दिमाग को एक खौफनाक झटका लगा। वो एक जर्जरी से लेकर खामोश हो गया। वकील इस्तिग़ासा ने सरसराती आवाज़ में इस्तफसार किया, आपने ऐसा क्या देख लिया था? मैंने देखा, वो सहमी हुई नज़र से वकील इस्तिग़ासा को देखते हुए गमज़दा अल्फाज में बोला, फैज़ साहब अपनी कुर्सी पर बड़े बेढंगे अंदाज में बेहोश पड़े थे और उनकी गर्दन एक तरफ को ढलकी हुई थी। ये भयानक मंजर देखकर आपने क्या किया? इस वक्त 7 बजने वाले थे और ऑफिस का तमाम स्टाफ जा चुका था, बशारत हुसैन ने बताया। मेरी समझ में यही आया कि मैं फैज़ साहब के घर फ़ोन करके इस वाक़े की इत्तला दूँ। मैंने अपने इस ख्याल को अमली जामा पहना दिया। आधे घंटे के अंदर फैज़ साहब की बीवी नरगिस साहिबा वहाँ पहुँच गई। उन्होंने फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपको और पुलिस को अच्छी तरह मालूम है। ठीक हो गया।
وکیل استغاثہ نے معتدل انداز میں کہا۔ مشرف صاحب، اب آپ سے آخری سوال پوچھ رہا ہوں، اچھی طرح سوچ کر جواب دیجیے گا۔ جی آپ پوچھیں، میں تیار ہوں، مشرف بڑے اعتماد سے بولا۔ ملزم کے بیان کے مطابق وقوع کے روز جب وہ مقتول کے کمرے سے نکلا تو اس وقت مقتول ہوش و حواس اور زندہ تھا۔ یہ لگ بھگ 5:40 یا 45 کی بات ہے، وکیل استغاثہ نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اور جب آپ نے کم و بیش 6:30 بجے مقتول کے کمرے میں جھانکا تو وہ اس جہاں کو حیرآباد کہہ کر کسی اور جہاں میں سکونت اختیار کر چکا تھا۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے، وکیل استغاثہ نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر پوچھا، ملزم کے جانے کے بعد سے لے کر آپ کے کمرے میں داخل ہونے کے بیچ کوئی اور شخص مقتول سے ملنے اس کمرے میں گیا تھا؟ نہیں، مشرف حسین نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ بالکل بھی نہیں وکیل صاحب، میں تمام تر وقت فیض صاحب کے کمرے کے باہر موجود رہا۔ اگر کوئی بندہ اندر جاتا تو میری نگاہ سے بچ نہیں سکتا۔ یور آنر، صورتحال روز روشن کی مانند عیاں ہے، وکیل استغاثہ نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ مقتول نے ملزم کا فراڈ پکڑ لیا تھا۔ یہ تو مقتول کی شرافت تھی کہ اس نے ملزم کو اسی وقت حوالہ پولیس نہیں کیا، بلکہ 3 لاکھ کا نقصان پورا کرنے کے لیے اس نے ملزم کو 24 گھنٹے کی مہلت دے دی۔ اس دوران میں ملزم نے مقتول کو ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنا لیا اور وقوع کے روز ملزم نے مقتول کا گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے حاضرین نے عدالت پر ایک نظر ڈالی اور پھر دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جائے وقوع پر پولیس کو 3 لاکھ روپے ملے اور نہ ہی ملزم کا استعفیٰ، البتہ مقتول کی گردن کے مختلف حصوں پر ملزم کے فنگر پرنٹس ضرور ملے، جو اس امر کا ثبوت ہے کہ ملزم ہی نے مقتول کی زندگی کا چراغ گل کیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول فیض علی کی موت سانس کی آمد و رفت منقطع ہونے سے واقع ہوئی ہے، یعنی اسے گلا گھونٹ کر زندگی کی قید سے آزاد کرایا گیا ہے۔ اسی رپورٹ میں مقتول کی موت کا وقت 5 بجے سے 6 بجے کے درمیان بتایا گیا ہے، یعنی وہ ایک مخصوص گھنٹہ جس کے دوران ملزم کے سوا کوئی ذی روح مقتول کے کمرے میں داخل نہیں ہوا۔ ان حالات و واقعات اور ٹھوس ثبوتوں کی روشنی میں مقتول فیض علی کا قتل صرف اور صرف ملزم سعید خان نے ہی کیا ہے۔ قانون کی زبان میں اسے اوپن اینڈ شٹ کیس کہا جاتا ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج کی سر کی اس باتی جنبش کے ساتھ عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ فار فائنل ججمنٹ۔ کامران نے اپنی جیب سے فیس ادا کر کے سعید خان کے لیے وکیل صفائی کا بندوبست کر دیا تھا۔ یہ کیس 6 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکا۔ ڈیفینس ایک تجربہ کار وکیل تھا، مگر پولیس نے ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ سعید خان کے خلاف جو چارج شیٹ تیار کی تھی، اس کی بدولت اسے ہر پیشی پر پراسیکیوشن کا پلہ بھاری رہا۔ اسے حالات کی سسٹم ظریفے کہیں یا وکیل صفائی کی ناکامیابی یا پھر سعید خان کی بد نصیبی، اس کیس کا فیصلہ سعید خان کے خلاف ہوا اور وہ عدالت سے عمر قید کی سزا پا کر جیل چلا گیا۔ جیلر تک رسائی حاصل کرنے میں وارڈن کو 1 گھنٹہ لگ گیا۔ وارڈن کی سنجیدگی اور تشویش کو دیکھتے ہوئے جیلر نے پوری توجہ اور انہماک سے اس کی بات سنی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہم 1 سال سے پہلے عین چاند رات کو ایک شرمناک واقعہ اپنے ریکارڈ میں درج کرا چکے ہیں۔ یس سر، وارڈن نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا، بس ہم سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ ہم نے قیدیوں کو آدھی رات تک آزادانہ گھومنے پھرنے اور چاند رات منانے کی اجازت دے دی تھی۔ جو قیدی پچھلے سال جیل سے غائب ہوئے تھے ان کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی، جیلر نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور افسوس کا پہلو یہ ہے کہ ہم یہ جاننے سے بھی قاصر ہیں کہ وہ 2 قیدی کب، کس طرح اور کس بیس میں جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ واقعی سر، وارڈن نے کہا، اس واقعے کو یاد کر کے ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ سعید نامی اس قیدی نے اپنے ساتھی قیدی ہاور سے کوئی مذاق کیا ہے یا وہ واقعتاً جیل توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ اس بحث میں پڑے بغیر ہمیں اس ایشو پر خصوصی توجہ دینا ہوگی تاکہ ماضی جیسا کوئی واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو، جیلر نے بدستور پرخیال انداز میں کہا۔ سعید خان والی کوٹھی کی خصوصی نگرانی کا بندوبست کیا جائے۔ سمجھ گیا سر، وارڈن نے مستعد لہجے میں کہا، میں آدھے گھنٹے میں آپ کو رپورٹ کرتا ہوں۔ حسب وعدہ وارڈن تھوڑی دیر بعد جیلر کے سامنے بیٹھا اپنی کارگزاری بیان کر رہا تھا۔ سر، میں نے جیل کی تمام تر دیواروں کی اندرونی جانب گارڈز کی تعداد بڑھا دی ہے، کوئی پرندہ بھی ان کی نظر بچا کر ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا۔ علاوہ ازیں دیواروں کے اوپر بنی ہوئی نگراں چوکیوں کو بھی ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ ویسے ہماری جیل کی دیواریں اتنی مضبوط اور بلند و بالا ہیں کہ ان میں سے شگاف ڈالنا یا انہیں پھلانگنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور مین گیٹ کی کیا سچویشن ہے؟ جیلر نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے شک ہے کہ پچھلے سال وہ 2 قیدی ملاقاتیوں کا روپ دھار کر جیل سے فرار ہوئے تھے۔ میں نے گیٹ پر موجود گارڈز کو خصوصی ہدایت کر دی ہے کہ آج کی رات کوئی شخص بھی جیل سے باہر قدم نہ رکھے، چاہے کتنی بھی ایمرجنسی کیوں نہ ہو، وارڈن نے کہا۔ ویری گڈ۔ جیلر نے ستائشی نظر سے وارڈن کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، سعید خان والی کوٹری کا کیا ہے؟ میں نے ایک سادہ لباس مگر مسلح گارڈ کو اس کوٹری کے نزدیک ایک ایسے مقام پر تعینات کر دیا ہے جہاں سے کوٹری کا دروازہ نظر آتا ہے، مگر سعید خان اس گارڈ کو نہیں دیکھ سکتا، وارڈن نے بتایا۔ ویسے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ قیدی کوٹری کا
مضبوط آہنی دروازہ توڑ کر باہر نکل آئے، مگر وہ کسی بھی طرح اگر کوٹھری سے باہر آ بھی گیا تو ہمارا گارڈ اسے چھاپ لے گا۔ کسی بھی طرح سے تمہاری کیا مراد ہے؟ جیلر نے گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ کسی جادو ٹونے کے ذریعے۔ وارڈن نے بے ساختہ کہا، کیا تم جادو ٹونے وغیرہ پر یقین رکھتے ہو؟ سر، جادو ٹونا کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے، وارڈن نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے انکار کیسے ممکن ہے؟ میں قرآن مجید کے اذکار اور بیانات کی نہیں، تمہارے یقین کی بات کر رہا ہوں۔ جیلر نے معتدل انداز میں کہا، کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ سعید خان کسی پراسرار عمل کے ذریعے کوٹھڑی کے باہر آ سکتا ہے؟ ایسا ہو بھی سکتا ہے، وارڈن نے گول مول جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم یقینی نہیں بلکہ ایک قیاسی بات کر رہے ہو، جیلر نے وارڈن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے تمہارے اس قیاس کو حقیقت مان بھی لیا جائے تو پھر تمہارا تعینات کیا ہوا وہ گارڈ سعید خان کو گرفتار کرنا تو دور کی بات، وہ اس کی گرد تک کو بھی نہیں پا سکے گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ وارڈن نے الجھن زدہ نظر سے جیلر کی طرف دیکھ کر کہا۔ سیدھی سی بات ہے، جیلر نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا، جو قیدی کسی جادو ٹونے یا کسی دوسرے پراسرار عمل کے بل بوتے پر کوٹھڑی کے بند آہنی دروازے کو پار کر سکتا ہے، وہ تمہارے گارڈ کی نظر بندی بھی تو کر سکتا ہے، یا زبان بندی یا گن بندی۔ مطلب جب سعید خان کوٹھڑی سے باہر آئے گا تو وہ گارڈ کو دکھائی ہی نہ دے گا، اگر نظر آ بھی جائے گا تو اس کی گن کو جام کر دے گا، یا اگر یہ سب نہ بھی ہوا تو گارڈ کی زبان پر کفل ڈال دے گا، اور وہ گارڈ قیدی کو فرار ہوتا دیکھنے کے باوجود بھی اسے پکڑ نہ سکے گا، نہ اسے شوٹ کر سکے گا، اور نہ چیخ چلا سکے گا، اور نہ کسی دوسرے محافظ کو اس کے فرار کے بارے میں بتا سکے گا۔ ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا؟ سر، آپ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں، وارڈن نے فکر مندی سے کہا۔ اگر سعید خان آج کی رات جیل سے فرار ہو گیا تو ہماری بڑی رسوائی ہوگی، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ پچھلے سال ایسا ہی کچھ ہوا تھا، وارڈن کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جیلر نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ ہم سعید خان کو جادو ٹونے کی مدد سے فرار ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو دنیا کی تمام جیلیں قیدیوں سے خالی ہو چکی ہوتی۔ وہ جیل کی دیوار پھلانگ کر جا سکتا ہے، نہ بیس بدل کر گیٹ سے نکل سکتا ہے، اور نہ ہی جادو ٹونے کے ذریعے، وارڈن نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پھر وہ کیسے جائے گا؟ یہ اہم سوال ہے، جیلر نے کہا۔ ذرا اس زاویے پر سوچو، میرے ذہن میں بھی ابھی خیال آیا ہے سر، وارڈن نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جیلر نے پوچھا، کون سا خیال؟ وہ سرنگ کے راستے بھی فرار ہو سکتا ہے، وارڈن نے انکشاف کیا۔ سرنگ؟ جیلر نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ سر، بہت پہلے میں نے جنگ عظیم دوم کے پس منظر پر بننے والی ایک ہالی ووڈ مووی دیکھی تھی، وارڈن نے گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس فلم میں امریکی فوجی نازیوں کی قید سے زمین میں سرنگ لگا کر فرار ہوتے ہیں۔ کیا تم دی گریٹ اسکیپ کی بات کر رہے ہو؟ جیلر نے چونکتے ہوئے کہا۔ یس سر، وہ مووی میں نے بھی دیکھی ہے، جیلر نے معتدل انداز میں کہا۔ فلم اور حقیقی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس مووی میں اتحادی جنگی قیدیوں کو نازیوں کی جیل کی کوٹھڑی کے فرش کے نیچے باقاعدہ زمین کھود کر ایک طویل سرنگ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے، مگر یہاں پر ایسی کوئی کہانی نہیں۔ پھر یہ بندہ سعید خان کیسے فرار ہوگا؟ وارڈن نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ جیل سے فرار ہونے والے قیدی عموماً اپنے گھر کا رخ نہیں کرتے، جیلر نے وارڈن کی الجھن کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سعید خان کی فیملی کا کیا اسٹیٹس ہے؟ وہ پچھلے 4 سال سے اس جیل میں قید ہے سر، وارڈن نے جواب دیا۔ اس دوران میں اس سے ملنے صرف 2 ہی افراد آتے ہیں، ایک اس کی بیوی اور دوسرا اس کا دوست۔ 2 افراد کے نام کیا ہیں؟ سعید خان کی بیوی کا نام فریال ہے اور اس کے دوست کا نام کامران ہے، وارڈن نے بتایا۔ اور ہاں، وہ اس طرح چونکا جیسے اچانک اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو۔ سر، پچھلے چند روز سے ایک اور آدمی بھی اس سے ملاقات کرنے آ رہا ہے، اس بندے کا نام تو مجھے یاد نہیں، مگر وہ ہفتے 10 دن میں ایک چکر ضرور لگاتا ہے۔ تم مجھے فریال اور کامران کے بارے میں بتاؤ، جیلر نے سپاٹ الفاظ میں کہا۔ آخری مرتبہ وہ کب سعید خان سے ملنے آئے تھے؟ کامران آخری بار کم و بیش 7 ماہ پہلے سعید خان سے ملاقات کرنے آیا تھا، وارڈن نے انگلیوں پر حساب لگا کر بتایا، اور فریال 4 ماہ قبل۔ تم نے اس قیدی کے ملاقاتیوں پر بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ سر، سعید خان عام قیدیوں سے بالکل مختلف ہے، وارڈن نے جیلر کے معنی خیز استفسار کا جواب دیتے ہوئے بتایا۔ ایک دم خاموش، اپنے کام سے کام رکھنے والا، کم آمیز اور قدرے مغرور، بس اسی لیے وہ میری توجہ کا مرکز رہا ہے۔ اس کے رویے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بھی ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ اس نے کسی انسان کی جان لی ہوگی۔ سمندر جتنا گہرا ہوتا ہے اپنی سطح سے وہ اتنا ہی زیادہ خاموش اور پرسکون دکھائی دیتا ہے، جیلر نے پرخیال انداز میں کہا۔ جو انسان کم گو اور سنجیدہ طبع ہو وہ بھی اندر سے سمندر ہی کی طرح ہوتا ہے، مطلب انتہائی خطرناک۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، وارڈن نے کہا۔ اگر سعید خان کی بیوی اور اس کے دوست نے ملاقات کے لیے آنا چھوڑ دیا ہے تو یہ خاصی تشویشناک بات ہے، جیلر نے وارڈن کی تائید کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ دونوں بھی اس کے گریٹ اسکیپ کے منصوبے سے واقف ہیں اور باہر کی دنیا کے سارے انتظامات انہوں نے سنبھال رکھے ہیں۔ یس سر، مجھے بھی ایسا لگتا ہے۔ تم نے بتایا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ایک شخص ہفتہ 10 دن میں سعید خان سے ملاقات کرنے آ رہا ہے، جس کا نام تمہیں یاد نہیں، جیلر نے کہا۔ ہو سکتا ہے یہ نیا ملاقاتی فریال اور کامران کا ہی بھیجا ہوا ہو، جو ایک ڈاکیے کا کردار ادا کر رہا ہو، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کرنے کا فریضہ انجام دے رہا ہو۔ آپ فکر نہ کریں سر، وارڈن نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کی
جب بھی وہ بندہ سعید خان سے ملاقات کرنے آئے گا تو میں اس کی جنم کنڈلی تیار کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ ان دونوں کے بیچ سعید خان زیر بحث تھا کہ ایک محافظ نے وہاں آ کر گھبرائے ہوئے انداز میں اطلاع دی، سر جیل میں آگ لگ گئی۔ دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وارڈن نے بے ساختہ کہا، یہ اسے سعید خان کی حرکت ہوگی، بے وقوفی کی باتیں نہیں کرو۔ جیلر نے سرسری انداز میں کہا، پھر اطلاع کنندہ گارڈ سے پوچھا، آگ کس طرف لگی ہے؟ جیل کی عقبی دیوار کے ساتھ اندرونی جانب، گارڈ نے بتایا۔ جیلر اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ افراد کو احکامات صادر کرنے میں مصروف ہو گیا۔ چند ہی منٹ میں آگ پر قابو پا لیا گیا۔ وہ آگ کھودا پہاڑ نکلا چوہا سے ملتا جلتا واقعہ ثابت ہوئی۔ پچھلے 3 روز سے جیل کا کچرا اٹھانے والی میونسپلٹی کی گاڑی نہیں آئی تھی۔ اس وجہ سے جیل کی اندرونی جانب دیوار کے ساتھ کچرے کا ایک انبار لگ گیا تھا۔ یہ آگ اسی کچرے کے ڈھیر میں لگی تھی۔ بہرحال اس آگ کو فوراً ہی بجھا دیا گیا۔ آگ لگنے کی اطلاع پر وارڈن نے جس نوعیت کا رد عمل ظاہر کیا تھا وہ عین فطری اور موقع محل کی مناسبت سے تھا۔ سعید خان کا معاملہ کسی آسیب کی مانند جیلر اور وارڈن کے حواس سے لپٹ گیا تھا۔ ذرا سی آہٹ پر بھی ذہن میں پہلا خیال یہی آتا کہ عمر قید کی سزا کاٹنے والا قیدی سعید خان جیل سے فرار ہو گیا ہے۔